उधर देखा है। आप तो कहते हैं ना इनको पता नहीं था कि आवाज नहीं बुलंद करना। आप तो पता चल गया कि आया तो पहले से नाजिल हुआ था। आप तो कह रहे हैं ना सुनामी फंस गया भाई, इसने पूरी जमात को गर्क कर दी। ये मौलवी साहब जब जामे इस्लामी में ग्रेजुएट किया इसने, ठीक है ना। पहले इनके पास वाहिद उज़्र यही था, ये कहते थे कि हम मानते हैं कि जो आवाज बुलंद करे उसका अमल हफ्त हो जाता है। कहते अबू बकर उमर को पता नहीं था, इससे ये पहले आया, अब तभी नाजिल हुआ है। अब ये वक्फ का पहले से नाजिल हुआ था। अब अबू बकर उमर के पास तो कोई नहीं बचा ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अल्लाह देता उस्मानी हाज़िर खिदमत है। आज का क्लिप हमें हमारे शिया दोस्त ने ला के दिया है। उसने कहा जी कि जनाबे वाला आप देखिए आपके जो सुन्नत वल जमात के उलमा जिस वक्त वो फंस जाते हैं और वो किस तरह झूठ बोलते हैं। आज बिल्कुल नगदो नगद सौदा हम आपको दे रहे हैं ताकि आप कल को ये ना कह सकें कि सुन्नत वल जमात वाले झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो चीज सामने आ जाती है, समझ भी आ जाती है और वो मानते नहीं है। कहते हैं ये सारे वीडियो को आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि किस किस्म के इन्होंने ये माशरा तैयार किया है, किस किस्म के ये लोग इन्होंने तैयार कर दिए हैं कि वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बावजूद चेहरे मुबारक पे सुनते रसूल रखी हुई है, इसके बावजूद ईमानदारी के साथ सामने बैठकर मीडिया के सामने किस तरह ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह माफी दे, मैं वैसे अपनी जगह परेशान हो गया कि यार ऐसा कौन सा मामला हो गया कि हमारे जो सुन्नत वल जमात वाले हैं इनको क्यों झूठ बोलना पड़ता है बावजू मस्जिदों के अंदर बैठ के। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ तो आम लोग जो कचहरी के अंदर जाके झूठी गवाहियां देते हैं, अगर वो झूठ बोलते हैं वो समझ आती है कि वो उनका पेशा है कि उन्होंने झूठ ही बोलना है। तो क्या ये हमारे जो सुन्नत वल जमात के उलमा है इनका भी यही पेशा है? यहीं से इन्होंने रोजी झूठ बोल के इकट्ठी करनी है और झूठ बोल के तो ये रोजी कमा लेते हैं। तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान के उसका मफहूम ऐसे है कि जो शख्स एक लुकमा हराम का खा लेता है तो उसकी इबादत कबूल नहीं, उनकी रियाजात कबूल नहीं। जब मौलवी साहब की अपनी जो है वो नमाज कबूल नहीं है तो जो उसके पीछे जो नियत कर लेते हैं कि पीछे इस इमाम के, तो उनकी नमाजें कैसे कबूल होंगी? अच्छा जनाब, अब साढ़े कॉल आए ने समंदर साहब, सुनामी साहब जी। सुनामी साहब आवाज सुन रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप ग्रेजुएट हैं भाई? नाम ने सुनाई नहीं दिया भाई। हाँ बिल्कुल जी, मैं ग्रेजुएट हूँ ना, ग्रेजुएट हूँ। और कहाँ से ग्रेजुएट हो? कहता ग्रेजुएट हो? हाँ, अल जामिया इस्लामिया इस्लामाबाद अच्छा इस्लामिक अच्छा यूनिवर्सिटी। अच्छा, इस्लामिक मौलवी हैं यानी? ये कह रहे हैं मैं मौलवी हूँ जी। चलें जी, मौलवी साहब तशरीफ लाएं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मौलवी वो होता है जो सिर्फ मदरसे से फारिग होता है, जिसने अस्करी तालीम हासिल नहीं किया हो। और मैं वकालत भी करता हूँ, वही बैरिस्टर भी हैं, मौलवी भी हैं ना? आप यही कहना चाह रहे हैं? और एक बात करो, मौलवी हैं या नहीं है? नहीं, वो मैं आम सा बंदा हूँ। नहीं, ये मौलवी नहीं है जी, मौलवी नहीं है, ये मौलवी नहीं है, सिर्फ बैरिस्टर हैं जी, वकालत कर रहे हैं। ओके अब समझ लिया। एक बात करो ना समंदर साहब आपके बारे में। जी 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 जी, मैंने ये स्टडी किया कि वो आपने बता दिया कि हुजरात में इस तरह है, तो मैंने जब मुताला किया तो नहीं है वो, आप गलत मतलब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ? ठीक है भाई, बात अब मतलब वक्त के मुताबिक आप मुझे मौका देंगे कि मैं वजाहत करूं, आप भी वजाहत करें, क्योंकि इर्रेगुलरिटी फिर नहीं होगी ना। आप वजाहत करें, बिल्कुल वजाहत करें, वजाहत करें, बिल्कुल वजाहत करें जनाब। हाँ जी, आपने कहा था वो मैंने पिछले नहीं, एक बात आप वजाहत से पहले मैं आपसे कह दूं, एक सवाल मैं आपसे करूं, अगर साबित भी हो जाए कि अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद की है और अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने उनके अमाल हब्त किए हैं, अगर ये साबित भी हो जाए तो आप कबूल करेंगे या फिर भी बहाने तलाश करेंगे? फिर नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि आपने अमाल हब में और ईमान हब होने में भी बहुत बड़ा फर्क है। उनके अमाल, भाई मैं कह रहा हूं, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, अगर ये साबित हो जाए कि इन्होंने आवाज बुलंद की है और अल्लाह ने फरमाया कि जो आवाज बुलंद करता है मैं उसके अमाल हब्त करता हूं, चाहे उसको पता हो या ना हो, अगर ये साबित हो जाए फिर आप तस्दीक करेंगे कि आपके इस दो बुजुर्गों के अमाल हब्त हो गए? साबित नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना? ये मैंने अब फर्ज के तौर पर हाँ, अगर साबित कर दिया तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं, मैं क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन आप साबित नहीं कर सकेंगे ना, मेरा ये दावा है। चले जनाब, चले। ओके, बोले जी जी। तो आपने कहा है कि सूरतुल हुजरात की जो 5 आयतें कट्टी ये शहैन रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन के बारे में उतरी है, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पहली आयत है वो उसके मुतल्लिक उतरी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू। तो मैंने आपको जो दिखा दिया, मैं देखें, मैं अपने से तो नहीं बोला, मैंने देखें वो तकरार ना करें, ताकि मैंने जो दिखा दिया आपको, आप दिखा दिया बुखारी की हदीस और निसाई की हदीस, उसमें वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि ये आयत 5 आयत इकट्ठे उतरी हैं।
تو اس کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں آپ نے جو میں نے بتا دیا کہ اس کے مخالفت میں 5 متواتر حدیث ہیں جو ثابت بن قیس کے واقعے کے متعلق ہے، اور جب یہ آیات ثابت اتری ابن قیس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ثابت ابن قیس ابن شماس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آیت اس وقت اتر آئی ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اتر آئی ہے تو اس کو ڈر لگ گیا، وہ گھر میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ رونے لگا کہ میری تو آواز بلند ہے، میں کیا کروں. ثابت ابن قیس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آیا اس کے متعلق نازل ہوئی ہے. ہاں اچھا ہوا کہ آپ نے یہ عذر لے کے آیا. آپ تو کہتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں تھا کہ آواز نہیں بلند کرنا. اب تو پتہ چل گیا کہ آیا تو پہلے سے نازل ہوا تھا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا اب تو دیکھا ایک منٹ سمندر سنامی سن لو سنامی پھنس گیا بھائی. اس نے پوری جماعت بڑے کو غرق کر دی. یہ مولوی صاحب جامعہ اسلامیہ میں گریجویٹ کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. پہلے ان کے پاس واحد عذر یہی تھا، یہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ جو آواز بلند کرے اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا، اس سے یہ پہلے آیا، اب تو ابھی نازل ہوا ہے. اب یہ ان کا موقف یہ کہ پہلے سے نازل ہوا تھا. اب ابو بکر عمر کے پاس تو کوئی نہیں بچا نا. اگر آیا پہلے سے نازل ہوا ہے، ماشاء اللہ اگر آیا پہلے سے نازل ہوا ہے تو ابو بکر عمر کے پاس جہل کا عذر بھی نہیں بچا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ نے جو دلیل لے کے آیا، چل ہم مان لیتے ہیں. آیا مکرر نہ 2 دفعہ نازل ہوا، ایک ابو بکر عمر کے لیے، ایک دفعہ اس سے پہلے بھی نازل ہوا ہے. اور بولو. جی آپ نے کہہ دیا کہ 2 بار نازل ہوئی، اس کو بھی آپ نے ثابت کرنا ہوگا. اور ایک بات یہ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اکٹھی 5 آیات اتری ہے، وہ تو اکٹھی 5 اتری نہیں ہے. پہلی جو آیت اتری ہے جب حدیث موجود ہے، جب حدیث ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں نہیں اتری ہے؟ بخاری جھوٹ کہہ رہا ہے. ابھی میری بات تو سننا. نہیں اس میں تضاد ہے، علت ہے حدیث میں. وہ خبر واحد ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں علت ہے. ایک علت یہ ہے کہ ابن ملیکہ کے جو شاگرد ہے ابن جریح اس طرح یہ وہ جو نقل کرتے ہیں ابن جریج وہ یا الذین آمنوا تقدموا صرف نازل ہوئی ہے. اور جو نافع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے. وہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ نازل ہوئی ہے، نہیں بولا اس نے کہ صرف یہ نازل ہوئی ہے. دیکھو بھائی کیوں جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی. جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے سب کے سامنے، کیونکہ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، کتاب تے ساڈے کول ہے. جی کتاب تو تسی کہندے ہو کہ اس میں لکھا ہے کہ صرف یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ کہتا ہے صرف لفظ صرف ہمیں دکھا دو. جی میں ہوں تاڑے واسطے کتاب بولنا. محترم ناظرین، کتاب ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے نا بھائی، صحیح البخاری. یا بھائی صحیح لکھا ہے نا؟ اور سمندر بھائی صحیح لکھا ہے نا؟ یہ صحیح کس نے لکھا ہے؟ صحیح کس نے لکھا؟ میں شیعوں نے لکھا یا آپ لوگوں نے صحیح لکھا ہے؟ آپ لوگوں نے لکھا نا کہ صحیح بخاری. قرآن کا بھائی پتہ نہیں کیا رشتہ دار بنا دیا اس کو قرآن کا، ٹھیک ہے نا. چاپ کہاں کیا بھائی؟ چاپ ہے دارالاحیاء التراث، سنت 2001 میں چھپی ہے بھائی. یہ بھائی یہ کتاب جو ہے نا میرے کئی سال سے میرے پاس ہے. یہ کئی دفعہ پڑھ گیا ہے. اس کو ہم نے $150 دے کے، یہاں پہ صحافت اس کی بڑی وہ جو ہے نا بڑی مہنگی ہے بک بائنڈنگ. $150 دے کے اس کو ہم نے دوبارہ بائنڈنگ کرا دیا. یہ ہم نے اس کو اتنا یوز کیا مختلف مناظرات میں. اچھا اس میں ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے، کتاب و تفسیر ہے. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں، 1 منٹ بھائی. فل پیج کتاب و تفسیر ہے بھائی کہ نہیں؟ تفسیر سورۃ الحجرات، یہ ہے حدیث 4845. ابو بکر عمر میں جو جھگڑا ہوا ہے، فانزل اللہ فارتفعت اصواتہما، ان کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. فانزل اللہ، تو اللہ نے نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم علی الآیہ. اس میں لفظ فقط نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ نے یہ آیت نازل کیا. اب اس نے نہیں بولا ہے لا تقدموا، اس نے نہیں بولا کہ یہ صرف یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس سے جو اگلی والی حدیث ہے، یہ 4845 ہے، یہ 4846 ہے. یہ ان دونوں نے، یہ اس میں وہی ہے، یہ وہی کیا ہے، ثابت ابن قیس والی ہے.
اس میں یہ ہے فقال رجل یا رسول اللہ انا اعلم، اس میں سعد بن معاذ نہیں ہے، بخاری میں جو ہے سعد بن معاذ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بخاری میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا، اور اس سے اگلا والا جو حدیث ہے 4847 اس میں یہی ہے کہ یہ آیات 5 آیات اکٹھے نازل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں لفظ فقط ہے، لفظ فقط کوئی نہیں ہے، اوکے صحیح ہے بھائی؟ نہیں ابھی بات سنو، فقط کا نہیں، یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ آیت اتری صرف، ہاں اور صرف نہیں ہے، لفظ صرف نہیں ہے، حدیث لفظ شریف صرف نہیں ہو، ہاں صرف ایک آیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح دوسرا حدیث شریف بھی ہے، اس کا نمبر جو ہے 4376 ہے، 67 اس میں صرف یہ ہے کہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، صرف ایک یہ آیت اتری، اس میں صرف اس کا ذکر ہے، جو ابن زبیر کی روایت ہے۔ اچھا اب سن لو، میں ایک اور قاعدہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک قاعدہ ہے علم حدیث میں، سن لو ابھی، سن لو بھائی، سن لو بھائی، دیکھو اب ایک قاعدہ ہے جماعت محدثین کے ہاں، اب اچھی طرح سے سن لو آن لائن، ایک حدیث میں مثلا یہ ہے کہ یہ آیت یہاں پہ آئی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے مثال میں، دوسری حدیث میں کہ یہ آیت 2-3 آیات کے ساتھ فلاں مقام پہ آئی ہے، اگر ان کی سند صحیح ہے تو دونوں صحیح ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ آپس میں ان کے اختلاف ہے، اس قاعدے کو بولتے ہیں زیادات الثقات، ثقہ اگر کسی حدیث کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی زیادہ معنی ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 10 میں جناب مسلم اپنے مقدمے میں خود کہتے ہیں ان المعنى الزائد في الحديث المحتاج الیہ یقوم مقام حدیث تام، اگر ایک حدیث ہے، ایک دوسرا حدیث ہے، ایک حدیث وہی جیسا ہے لیکن اس میں ایک معنی زیادہ ہے، ایک فقرہ زیادہ ہے، یہ جو جس میں معنی زیادہ ہے یہ ایک تمام حدیث کا مقام رکھتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ حدیث کا مقام رکھتا ہے کہ یہ بھئی اس میں ایک معنی زیادہ ہے، اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ باطل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اسی کا ترجمہ شرح صحیح مسلم، شارح ہے علامہ غلام رسول سعیدی، فرید بک اسٹال لاہور، اردو بازار لاہور میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 205 میں اسی کا ترجمہ ہے۔ جب ایک متن حدیث میں مثلا 2 سندوں کے ساتھ مروی ہو اور دوسری سند کے ساتھ متن حدیث میں کوئی زائد معنی ہو تو یہ حدیث ایک مستقل حدیث کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اچھا میں مزید اس کو آپ کے لیے توضیح دے دوں، ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم ہے، ترجمہ ہے مولوی وحید الزمان صاحب کی، جلد اول، یہ صفحہ نمبر ہے 32، مقدمہ مسلم صاحب کی، اس مقدمے میں ایک اور بھی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اہل علم نے حکم کیا ہے، یعنی محدثین اعظام کا یہ حکم ہے، اور جو ان کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جس روایت کو ایک ہی محدث نے روایت کیا ہو وہ قبول کی جائے گی، اس شرط سے کہ وہ محدث شریک ہو اور ثقہ اور حافظ لوگوں کا ان کی بعض روایتوں میں یا پوری روایتوں میں ان کا موافق ہو۔ پھر جب یہ حال ہو اس کا اور کسی روایت میں کچھ عبارت زیادہ کرے، عبارت زیادہ ہو کسی اور روایت میں جو اس کے ساتھیوں کے روایت میں نہ ہو تو وہ زیادہ قبول کی جائے گی، میں اس کو زیادہ توضیح دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کتاب شرح علل الترمذی لابن راجب الحنبلی، الجزء الاول، چاپ مکتبۃ الرشد الریاض، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ زیادت الثقہ، ثقہ نے اگر کوئی مطلب دوسروں کے مقابلے میں اس نے زیادہ نقل کیا، اچھا وہاں پہ یہ مثال جو دے دیتا ہے وَرُبَّ حَدِيثٍ اسْتُغْرِبَ لِزِيَادَةٍ تَكُونُ فِي الْحَدِيثِ، بہت سارے احادیث، یہ ابو عیسیٰ خود ترمذی خود فرماتے ہیں، بہت سارے احادیث یہ ہیں کہ اس میں ایک فقرہ زیادہ ہوتا ہے جو دوسرے احادیث میں نہیں ہے، تو بعض لوگ اس کو اس وجہ سے غریب پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ، فرماتے ہیں اگر وہ زیادہ جو اس کا راوی معتمد ہے، اس کا حفظ صحیح ہے تو زیادہ قبول کیا جائے گا۔ اس کا مثال بھی دے دیتا، مثال ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثال اگر اس میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ فَإِذَا زَادَ حَافِظٌ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حِفْظِهِ قُبِلَ ذَلِكَ عَنْهُ، کوئی حافظ اگر کوئی زیادہ عبارت نقل کرتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ مقبول ہے۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب صحیح مسلم ہے بشرح النووی،
جلد نمبر 1 چاپ دارالفکر, کتاب چھپی ہے 2000 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 39 میں, زیادت الثقہ مقبولۃ مطلقہ عند الجماہیر من اہل الحدیث والفقہ والاصول. ثقے کا زیادہ مقبول ہے مطلقہ عند الجماہیر, جماہیر محدثین اور فقہاء اور اصولین کے نزدیک مقبول ہے. تو لازمی بات ہے یہ زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ نسائی نے اس کو روایت کیا اور بخاری نے بھی روایت کی, دوسروں نے بھی روایت کی. لہذا اگر کسی اور حدیث میں یہ فقرہ ایک فقرہ کمتر ہے تو اس کی وجہ یہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اوکے میرے بھائی, اب مزید بولو. جی اب یہ بات نا میں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں 5 روایات ہیں اور 5 کوئی بات نہیں ہے, زیادت الثقہ. وہ مقابلہ بتاؤ, اس کا مقابلہ کیسا ہے, مقابلہ اس کا کیسا بنتا ہے, سمجھاؤ. اس میں اس طرح ہے کہ یہ آیت یا الذین آمنوا ترکوا صحبۃ النبی یہ اتری ہے 5 ہجری میں. جب یہ اتری تو ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا. وہ حدیث پڑھو, وہ حدیث پڑھ کے سناؤ, وہ حدیث پڑھ کے سناؤ کہ وہ وہاں پہ اتری ہے. جی جی چلو مان لیا اتری ہے, پہلے اتری ہے, یہ ہمارے فائدے میں ہے. تم ثابت وہ پہلے اتری ہے نا, پہلے اتری ہے تو تکرار فی نزول حق ہے نا قرآن میں, تکرار فی نزول حق ہے قرآن میں, کرنا پڑے گا نا. اب میری بات مجھے بات کر رہے تھے نا. جی جی بول. اب یہ ہے نا کہ وہ آیت ہوتی, اس کے بعد کے بعد جو دوسری آیت ہے کہ جو حضور کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ثابت بن قیس کیونکہ آپ جنتی ہیں, پھر اس نے کہا میں ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کروں گا, ادب میں بات کروں گا. تو پھر اس کے بعد اگلی آیت اتری, اس طرح ہوا. اور جو الذین آمنوا وہ حدیث پڑھ کے سناؤ نا, وہ حدیث پڑھ کے سناؤ کہ وہ یہ آیات اتری, وہ کس کتاب میں ہے؟ جی ابن جریر نے نقل کیا ہے, ابن جریر نے, ثابت بن قیس نے خود نقل کیا ہے. میں نے ابن جریر کو دکھا دیا تھا. اب میں نمبر بھی بتا سکتا ہوں, اس میں بھی ہے نا, اس نے خود نقل کیا ہے کہ پھر اس کے بعد دوسری آیت اتری جو ان الذین یعوذون, اس طرح جو ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ ابو ہریرہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ جو تیسری آیت ہے یہ ثابت بن قیس کے حق میں نازل ہوئی ہے. عبداللہ بن مسعود سے بھی نقل کیا گیا ہے, یہ تفسیر ماسور امام سیوطی نے نقل کیا ہے. ٹھیک. اور اسی طرح ابن مردوی نے بھی نقل کیا ہے. اور ایک اس کی نقل کیا ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ابھی آپ انٹرپریٹیشن یہ بھی غلط کر دیتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ مشورہ دیا, مشورہ کے بعد آپس میں جھگڑا کیا. یا الذین آمنوا تقدموا, سبقت اختیار نہ کرو, کیونکہ فائنل ڈیسیژن کی جو اختیار ہے وہ رسول اللہ کو حاصل ہے. تو آپ آپس میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو, آپس میں مطلب سبقت کیوں اختیار کر رہے ہو؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ تقدم کے بعد مفعول بھی محذوف ہے, آخر میں آتا ہے سمیع علیم, اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا, علم والا ہے. تو یہاں پر تقدم سے مراد قول میں بھی تقدم نہ کرو اور فعل میں بھی تقدم نہ کرو. تو یہاں پر تو انہوں نے کیا تھا نا, ہو گئی تو یہ انہوں نے کیا تھا نا, تقدم کیا تھا ان لوگوں نے. ہاں قول یعنی آواز بلند ہو گئی تو اللہ نے کہا ڈر جاؤ, یہ گناہ ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ فعل کے بارے میں بین یدی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے. تو پیچھے یہ ہوا تھا کہ کچھ اصحاب نے خطبے سے پہلے قربانی کی تھی, تو بعد میں حکم دیا کہ پھر قربانی کرے. ایک بات یہ, چند اصحاب نے اس طرح کیا تھا کہ روزہ پہلے رکھا تھا رمضان سے. دو بات, چند نے قتال پہلے کیا تھا. تو یہ بین یدی کے بارے میں آ گیا کہ ٹھیک ہے بھائی. دیکھو میرے بھائی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہہ رہے ہیں اس کا سبب نزول اور بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے جب آپ کی خدمت میں ثابت کی آپ کے اکابر کے قرآن کے متعلق کہ ایک آیا مقرر نازل ہو سکتا ہے, ایک آیا مثلا سنہ 6 ہجری میں نازل ہوا ہے, ایک دفعہ اجازت دیں سنہ 9 ہجری میں دوبارہ نازل ہوا ہے. اس سے جب دونوں کی سند صحیح ہے ہم دونوں کو مانیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نہ یہ آیا نازل نہیں ہوا ہے دوبارہ ان کی مذمت میں, ٹھیک ہے نا. اس سے ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہی نہیں. میں نے آپ کو ابن تیمیہ کا قول دکھا دیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیا فلان جگہ پہ نازل ہوئی ہے, دوسرے کہتے ہیں یہ آیا فلان جگہ پہ نازل ہوئی. یہ دونوں باتوں میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی تضاد نہ ہو, کوئی تنافی نہ ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہوں. کیونکہ اس تکرار فی النزول ایک حقیقت ہے قرآن مجید میں کہ ایک آیا متعدد بار نازل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو بیان کر رہے ہیں الٹا اپنے لیے راستہ بند کر رہے ہیں, کیونکہ آپ سے پہلے جو ادھر لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا جی کہ اگر ہم آواز بلند کریں تو اعمال حبط ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے آیات نازل تھی, الحمدللہ, تھینک یو, مرحبا بناصر, آپ نے ہماری نصرت کیا. تو پتہ چلا کہ ابو بکر عمر کے لیے اب جہل کا بھی بہانہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا جی, ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ حرام ہے, اور رفع
सऊद बाइस हफ्ते अमल है। मेरे दोस्तों, हमारे खान साहब ने हमें सुन्नत वल जमात वालों को सारों को फंसवा दिया है, क्योंकि जितने भी पहले हमारे उलमा आते थे सुन्नत वल जमात के, तो वो ये कह देते थे, क्योंकि नए नए मुसलमान थे उस वक्त, अंदाजा ही नहीं था, पता ही नहीं था कि रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ ऊंची करनी है या नहीं करनी, ऐसे बिल्कुल आवाज़ का लेवल क्या रखना चाहिए था, वो उनको अंदाजा नहीं था, पता नहीं था। तो ये खान साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि जी ये आयत पहले भी उतर चुकी है। अगर पहले उतर चुकी तो अल्लाह यारी ने सीधा सीधा कह दिया कि ये तुम जितने तुम्हारे पहले उलमा जो बहाने ऐसे डालते थे कि ये उनको पता नहीं था, तुमने तो उनका वो भी रास्ता बंद कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि इसके बाद कोई भी हमारा सुन्नत वल जमात का जो आलम आता है वो यहाँ से डिफेंस नहीं कर सकेगा कि उनको पहले पता नहीं था, क्योंकि अगर आयत पहले भी उतर चुकी है और सहाबा इकराम को जाहिर पहले मालूम होगा ना कि जी कि ये आयत आई है, रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाअदब होकर रहना है, वहां पे आवाज अपनी ऊंची नहीं करनी। तो जो ऊंची कर रहा है इसका मतलब है कोई ना कोई तो उसका मिशन है, उसने अपने ज़हन में सोच के रखा है। तो इंतहाई मेरे हिसाब से ये हमारे ये खान साहब ने कोई ऐसा काम कर दिया कि सुन्नत वल जमात के लिए बिल्कुल रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। और 1400 साल गुजर गए हैं तो हमारे सुन्नत वल जमात वाले डिफेंस करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने वो बना लेते थे, लेकिन वो हमारा शिया दोस्त कहता था कि इन्होंने इस कदर तुम्हारे सुन्नत वल जमात वालों ने झूठ बोल बैठे हैं कि इनके पास रास्ता कोई नहीं है। एक जो मौलवी आता है कुछ और झूठ बोल के जाता है, दूसरा आके कोई और झूठ बोल देता है, और तुम्हारे उलमा तकरीबन सारे के सारे जो है ना कि ये झूठ बोलने की मशीनें बन चुकी हैं, और इन्हें बिल्कुल खुदा खौफी नहीं है, ना मरने का डर है, ना रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने से डरते हैं, ना ही डे ऑफ जजमेंट से डरते हैं। ये बिल्कुल इनका मिशन सिर्फ एक है कि बस इनके फंड इनके चंदे वो रुकने नहीं चाहिए, बाकी के मामला कहते हैं जो होगा 10 तारीख को देखा जाएगा। जो आप रफे सऊद का कहते हैं ना, इससे यह मुराद नहीं है कि आवाजें बुलंद करना, वो तो तकद्दुम में आ गया कि पहल सबकत ना करो। यहाँ से यह मुराद है कि जब हुजूर सल्लम फैसला दे तो उसके ऊपर बात ना करो। सऊद से मुराद कौल ही है ना कि हुजूर एक कौल, तकद्दुम से मुराद आगे बढ़ना है, तकद्दुम से मुराद सिबकत लेना, ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिबकत लेना, वो उससे मुराद रफ़ सौत नहीं है। वो रफ़ सौत और है नहीं, उसमें सब कुछ आता है। देखें रसूलुल्लाह मसलन एक आदमी है यहाँ पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म नहीं दिया कि उसको कत्ल करो, मैंने जाकर उसको कत्ल कर दी इसलिए कि उसने फलान काम किया, ये मैंने यहाँ पे सिबकत किया, यहाँ पे मैंने आवाज भी बुलंद नहीं किया, कोई शोर भी नहीं मचा, कोई रफ़ सौत नहीं है, यहाँ मैंने तकद्दुम किया क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था, मैंने क्यों कत्ल किया। मसलन एक जगह है कुफार का एक वहां पे एक मजमुआ है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, उन्होंने हुक्म नहीं दिया कि हमला करो, मैं जाके हमला कर लेता हूँ, ये तकद्दुम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, मैंने तकद्दुम लिया, मैंने उस पर सबकत लिया, तकद्दुम इसको बोलते हैं। आगे रफ़ सौत और मामला है, रफ़ सौत यह है कि मैं आवाज बुलंद करूं, शोर मचाऊं, बेअदबी। अभी इस तरह है ना, इस आयत में इस तरह है कि हुजूर को ना पुकारो। अब आपने पुकारने का यह बताया था कि या मोहम्मद, यानी या रसूलुल्लाह, पुकारना भी हम पुकारेंगे तो यह रफ़ा सौत हो गया। तो इससे यह मुराद की आवाज बुलंद करना, रफ़ सौत का मतलब देखो, उर्दू वाले भी इतने उर्दू समझते हैं, उर्दू वाले भी इतने अरबी समझते हैं कि रफ़ सौत किसको बोलते हैं, रफ़ बुलंद करने को बोलते हैं, सौत आवाज को बोलते हैं, ठीक है ना। इसके मुख्तलिफ अशकाल हो सकते हैं। मैं अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में उनको पुकारे बगैर किसी भी वजह से शोर मचाऊं, यह बेअदबी है, यह गुस्ताखी है। आप अभी जो है, आप किस शहर में रहते हैं? मैं अभी फिलहाल इस्लामाबाद में हूं, लेकिन असल वजीरिस्तान से हूं। देखिए, आप अगर मसलन वजीरिस्तान में वहां पे वो सूबा सरहद का जो गवर्नर है, गवर्नर का क्या नाम है वहां पे सूबा सरहद का? कुछ पता नहीं, वजीराला का पता है, गंडापुर है। वजीराला जो भी गवर्नर, उसके पास अगर जाएं, अपने मसलन फर्ज करें आप अपने दोस्त के साथ या अपने साले के साथ या अपने वालिद के साथ या चचा के साथ जाएं, उसके सामने आप झगड़ा करें तो कितनी बुरी बात है ना। अब वो आपको चीख रहा है, आप उस पर चीख रहे हैं, इस तरह तो कोई आकिल आदमी नहीं काम नहीं करता ना। एक वजीर आला के सामने या एक MNA के सामने भी इस तरह कोई नहीं करता। एक बड़े अफसर के सामने, कोई फौज का ब्रिगेडियर है, उसके सामने अगर आपका कोई काम पड़ता है, मसलन आप चलते हैं अपने रिश्तेदार के साथ, कभी उसके सामने एक दूसरे पे आप नहीं चीखेंगे, आवाज नहीं बुलंद करेंगे, क्योंकि ये बदतमीजी है, ये बदतहजीबी है, ठीक है ना। रफ़ सौत इसको बोलते हैं। चाहे आप देखें, चाहे आप उस गवर्नर पे या उस ब्रिगेडियर पे अपनी आवाज बुलंद करें या आपस में एक दूसरे पे चीखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। यह है ना कि मैंने बता दिया, या आमनो तकद्दम में जो कदम है, सबकत है, पहल अख्तियार करना, यहाँ पर सब कुछ इसमें आता है। चाहे आवाज बुलंद करना हो, चाहे काम करना हो, चाहे फेल करना हो, चाहे कौल करना हो, इसमें सब कुछ शामिल है। एक बात, दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया
किस में सब कुछ शामिल है? तकद्दुम में ना मफूल बिही में सब कुछ, यहाँ मफूल महजूफ है, लेकिन पता चलता है समीउन अलीम कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है, लेकिन समीउन अलीम से मुराद हो गया कि समा से हो गया। तो मफऊलुन भी इसका क्या कौन है? मफऊलुन भी कौन है इसका जो महजूफ है? वो कौन, क्या चीज है? यहाँ पर मौजूफ है, कौल भी मुराद महजूफ है तो कौन है? मैंने कहा ना कि कौल और फेल ये सब मुराद है, दोनों मुराद है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पर दो कौल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ये है कि ला तुक़द्दिमू या ततक़द्दमू के मानों में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो, उनसे आगे ना बढ़ो, उनसे सबकत ना लो। एक माना ये है, ठीक है ना। दूसरा माना ये है कि नहीं, ये ततक़द्दमू के मानों में नहीं, ये तुक़द्दिमू के मानों में। इसका मफ़ऊलुन भी महज़ूफ है, महज़ूफ वो ज़मीर है, ला तुक़द्दिमूहु बैन यदैल्लाहि व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ज़मीर पलटता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम तक़द्दुम ना लो, तुम आगे ना बढ़ो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देखो ये किताब बसाइर व तमीज़ फी लताइफ़िल किताबिल अज़ीज़ लिमुहम्मद इब्न याक़ूब अल-फ़िरोज़ाबादी, यहाँ पर बसीरतुन फी क़िद्म القدم السابقة في الأمر كالقدمة والرجل له مرتبة في الخير وفلان فلان فلان. وقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى معناه لا تتقدموا، ایک معنی یہ ہے کہ تقدم نہ لو، سبقت نہ کرو. وتحقيقه دوسرا معنی یہ ہے لا تسبقوه بالقول والحكم، یا مثلا اسی معنی کا یہ تحقیق ہو، یعنی اسی کا شرح یہ ہے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قول اور فعل میں تقدم نہ لو، ان سے آگے نہ بڑھو. اب ابو بکر عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، پیغمبر جس کو مرضی، وہ خود سب کو بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی وہ نہ ابو بکر نہ عمر، وہ چاہے کسی شخص کو وہاں پہ بنی تمیم میں اپنی طرف سے وکیل معین کریں، اپنی طرف سے عامل معین کریں، ان کا اپنی مرضی. تو میں کس نے پوچھا کہ تم مشورہ دے دو ابو بکر عمر سے؟ یہ تقدم ہے نا. اچھا، کسی قول یا کسی فیصلے میں ان سے آگے نہ بڑھو. بل افعلوا ما یامرکم بہ کما یفعلہ العباد المکرمون، بلکہ تم ہمیشہ طاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کو اللہ پہ تقدم کے برابر قرار دیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ تقدم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ سبقت حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے. تو وہ کسی مومن کا شان ہو ہی نہیں سکتا. واتقوا اللہ، پھر اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، یعنی یہ تقدم جو ہے یہ تقوی کے منافی ہے. جو شخص یہ کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے، اس میں تقوی ہی نہیں ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھتا بھی، اللہ بھی سنتا بھی ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے، اللہ عالم ہے. تو اللہ نے ڈرا دیا. تو یہ آیات شدید ترین مذمت ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کا یہ کہنا کہ صرف یہی آیات نازل ہوئی، یہ بات بالکل آپ کی غلط ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. آپ تکرار فی النزول کو سمجھ گئے نہیں گئے آپ؟ میں وہ سمجھ چکا ہوں، لیکن آپ نے ثابت کرنا ہوگا، اور میں نے یہ بتا دیا، میں نے صاحب آپ کی کتابوں سے دکھا دیا بھائی تکرار فی النزول، وہ ثابت نہیں ہوا. ہاں، لیکن اس آیت کے متعلق خاص دکھانا ہوگا نا کہ یہ اس آیت کی دکھا دیا نا. کتاب بخاری میں نے کتاب بخاری کتاب نسائی میں نے دکھا دیا کہ آیت نمبر 1 آیت نمبر 5 سے سب اکٹھے نازل ہو گئے. وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا بھائی. وہ کیوں کہہ رہا ہو کہ مزید دکھانا ہوگا؟ وہ دکھا دیا نا ایک دفعہ. نہیں اس طرح نہیں، میں نے کہا اس حدیث میں خود تضاد ہے نا اس حدیث. کیسے تضاد ہے؟ کیسے تضاد ہے؟ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ الذین آمنوا تقدموا نازل ہوئی، دوسری میں یہ ہے کہ الذین آمنوا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی آیا ہے، نازل اتری ہے. دونوں سے زیادات الثقات، میں نے بتا دیا نا بھائی، زیادات الثقات مقبولۃ عند جماہیر المحدثین. اگر ایک مطلب ایک حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں اس سے ایک مطلب زیادہ موجود ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک باطل ایک غلط ہے، دونوں سے ہی ہیں. زیادہ جو ہے، زیادہ ایک مطلب کسی حدیث میں آ جائے وہ جمہور محدثین کے نزدیک مقبول ہے. میں نے دکھا دیا. کیوں اس کو نہیں مانا آپ نے؟ وہ آپ نے دکھا دیا. اور مجتہدین اور اصولین سب کے نزدیک مقبول ہے. وہ میں نے بتا دیا، خود مسلم کا میں نے بتا دیا، شارح مسلم کا میں نے دکھا دیا آپ کو. وہ دکھا دیا، صحیح ہے وہ. لیکن یہاں پر 5 پھر اس میں تضاد کوئی نہیں ہے، روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب بات یہاں پہنچتی ہے بھائی، اب ثابت ہو گیا بھائی. ترجیح حاصل ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب میرے سوال کریں. ابو بکر اور عمر صاحبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ شریف میں اپنے آواز بلند کی یا نہیں کی؟
مانتے نہیں مانتے؟ میں نے بتا دیا کہ یہ تقدم میں آتا ہے کیونکہ قول فعل دونوں آ گیا۔ آواز میں نے اور آپ سے یہاں سوال کیا، انہوں نے آواز بلند کی ہے یا بلند نہیں کی ہے؟ جی وہ تو روایت سے ثابت ہے کہ آواز بلند کر دی تو یہ آواز پہلی آیت بلند کی۔ ہوتی ہے۔ اب مہربانی کرو آیہ نمبر 2 سورہ حجرات کا پڑھ کے لوگوں کو سناؤ اور ترجمہ کرو۔ آپ ہی پڑھو اور سناؤ ترجمہ کرو، بسم اللہ۔ ہاں جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ آواز بلند کرنا، اس میں یہ ہے کہ حضور کو نہ پکارو اپنے نام سے، تو پکارنا جو ہو گیا یہ بھی رفع صوت ہو گیا، تو یہ پھر یہ ہو گیا کہ ہم آواز بھائی بلند نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں۔ بھائی دوسری صاحب بات- آپ تب پڑھو ترجمہ کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آیا کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے غلط ترجمہ کیا نا، آپ پڑھ کے ترجمہ کرو، بس بسم اللہ۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی مطلب آواز بلند کرنا، یہ کیا مراد ہے کہ بات نہ کرو فوق صوت النبی، حسن کی قول کے مقابلے میں اس کے اوپر بات نہ کرو، کیونکہ حسن کی جو ڈیسیژن ہے وہ فائنل ہے۔ اور لا تجہروا، اور نہ پکارو لہو بالقول کجہر بعضہم لبعض، اور اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی یا محمد سے ندا نہ دو یا ابن عبداللہ۔ اور مراد یہ کہ جب نداء دینا ہی ہو صرف گیا، وہی مراد ہے، پکارنا ہی صرف وہی ہوگا۔ مراد ہے۔ دیکھیں جب قرآن فرماتا ہے میرے بھائی کہ اپنی پکارنا ہی ہو آواز گیا۔ کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، تو آپ کہتے ہیں صرف یہی مراد ہے کہ ان کے نام لے کے نہیں پکارنا، یا مطلق مراد ہے کسی طرح سے بھی آواز نہیں بلند کر سکتے؟ ابھی ایک بات سن، یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح نازل ہونا چاہیے پھر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، اللہ کے حضور کے مجلس میں آواز بلند نہ کرو، فوق صوت النبی لا جو آ گیا ترفعوا، کہ حضور جب ڈیسیژن کرے، فیصلہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق، یہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس سے کیا مراد ہے؟ آواز بلند نہ کرو، یہاں پر قول مراد ہے، یہ علم المعانی علم الکلام ہے۔ علم المعانی علم الکلام کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس سے کیا مراد ہے؟ اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اور بھائی سنو، دیکھو میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں یا غلط ترجمہ کر رہا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہ کرو۔ صحیح ترجمہ کیا میں نے یا غلط؟ جی فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند تر۔ نہیں، آپ نے یہاں پر یہ بولنا چاہیے تھا فوقو کے اس کے اوپر، یعنی آپ نے جو بات کرنی ہے حسن کے مخالفت میں نہیں کرنی، آپ کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ یا دیکھو میں ہمیں صرف ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیر نہیں کر رہے بھائی، تفسیر نہیں کر رہے، صرف ترجمہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا بلند نہ کرو، کس کو بلند نہ کریں؟ اصواتکم اپنی آواز کو، کس حد تک؟ فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے سے زیادہ۔ یہ میں نے صحیح ترجمہ کیا؟ نہیں، فوق کے کئی معنی ہیں، پر بھی معنی ہے کہ حسن کی آواز کے اوپر، اور پر بھی معنی ہے تو یہاں پہ کون سا ترجمہ صحیح ہے نا؟ آپ صحیح ترجمہ کرو۔ تفضیل میں بھی تو یہی معنی ہے کہ حضور آواز بلند نہ کرو، حسن کی تفضیل میں ترجیح میں کہ جو آپ آواز بلند کرنا ہے وہ اصل میں قول ہے، بات نہ کرو حسن کی مخالفت میں، یہ مراد ہے۔ یہ آپ تفسیر کر رہا ہے نا، یہ قرآن تو نہیں کہہ رہا نا، قرآن مجید یہ تو نہیں کہہ رہا نا۔ جو ہے نا مراد یہی ہے نا، کیونکہ اگر آپ کی معنی ہوتا تو قرآن میں اس طرح نازل ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ آواز بلند کرنے کا اجازت نہیں آپ کے پاس۔ صحیح ہے، میں نے ترجمہ کیا؟ تو اس سے مراد ہے نا کہ آواز بلند کرو یعنی مخالفت میں بات نہ کرو، اس کو فائنل اتھارٹی حاصل ہے، آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اگر اختلاف کیا تو آپ کے اعمال ہفت ہو جائیں گے، اور یہی لکھا ہے ابن حزم نقل کیا ہے محلہ بالاثار میں، اسی طرح ہی نقل کیا ہے۔ کہاں پہ بھائی صاحب کہاں آپ دیکھیں، آپ قرآن دیکھو، قرآن کے چینج کر رہے ہو۔ میں آپ کو ترجمہ دکھا دیتا ہوں، میں دیکھو ادھر یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے بھائیو قرآن مجید کا آن لائن، ٹھیک ہے نا؟ اس میں دیکھو طاہر قادری صاحب جو آپ کے فرقے کا آدمی ہے، وہ کہاں چلا گیا بھائی، آپ کے فرقے کا آدمی ہے، اس نے کیسا ترجمہ کیا؟ یہ طاہر قادری کا، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ مخالفت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا پیغمبر سے مخالفت نہ کرو، قرآن وہ نہیں کہہ رہا، وہ مخالفت کرنا حرام ہے، لیکن آیا اس کی بات نہیں کر رہا، آیا آواز بلند کرنے کی بات کر رہا ہے۔
اب آپ نے اعتراف کر لیا کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اعتراف کر لیا، ماشاءاللہ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مخالفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، آواز آپ کو بلند کرنے کا حق نہیں ہے. اور ان کے ساتھ اور پھر فرما، اور ان کے ساتھ بلند آواز سے بھی بات نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال سمیت ہی ایمان سمیت غارت ہو جائے. ایمان کا بھی اس نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا. یہ کس کا ترجمہ آتا بھائی؟ یہ طاہر قادری صاحب کا. جالندری صاحب کا کیا ترجمہ؟ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور اس طرح جائے آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ٹھیک ہے نا، ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. احمد علی نے کیسا ترجمہ کیا؟ احمد علی شاید شیعہ تھا، میر احمد علی، اس کو چھوڑتے ہیں، احمد رضا خان کے پاس آتے ہیں. اے ایمان والوں، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کے آواز سے، اس کے آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلایا نا ان دونوں نے. اچھا، کہیں معاف کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ احمد رضا خان بریلوی، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ لوگ، بریلوی لوگ. اور ابو الاعلیٰ مودودی کا ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا ہوا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. یہ سب ترجمے جو تھے کن کہتے ہیں؟ یہ سب ترجمے جماعت مخالفین کہتے ہیں. مخالفت کی بات نہیں ہو رہی. آواز بلند کرنا بنفسی ہی، آواز بلند کرنا فی ذاتہا مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ آپس میں آواز بلند کریں، وہ بھی اس کو بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ سبب حبط اعمال ہے. اوکے بھائی، ختم ہے. آپ ثابت ہو گیا نا، آپ ثابت ہو گیا. آگے جاتے ہیں. مخالفت کی بات نہیں ہو رہی نا. دیکھو بھائی، مخالفت کی بات نہیں ہو رہی نا، وہ تو آپ نے اپنی جیب سے لگا دیا تھا. گزارش ہے، نہیں جیب سے نہیں لگا. فوق کی معنی جو ہے نا، وہ فوق کے 4-5 معنی ہیں. ایک تفضیل میں بھی معنی ہے، ترجیح میں. اور میں نے اگر آپ کا جو معنی ہے نا، جس طرح علماء نے معنی کیا ہے نا، وہ علماء ہند رسول اللہ ہونا چاہیے بس. لا ترفعوا اصواتکم ہند رسول اللہ. اور بھائی قرآن نے جو نازل کیا اس کا ترجمہ یہ جو میں نے آپ کو دکھا دیا. آپ نے لغوی ترجمہ کیا نا، اس طرح لغوی ترجمہ فوق کا جو ترجمہ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں. فوق کے کئی معنی ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی ہم مخالفت نہیں کر رہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ یہی مقصد ہے آپ کا؟ یہ تقدم ہے، ڈرنا چاہیے. تقدم نہیں، یہ تقدم نہیں ہے. یہ رفع صوت میں نہیں آتا کہ اللہ نے کہا اپنی آواز بلند نہ کرو، اس میں نہیں آ جاتا. آپ نے لغوی معنی کرنا ہے نا، میں نے تقدم میں بتا دیا. چل اللہ نے جب کہہ دیا رفع صوت، اردو والے عربی سمجھتے ہیں کہ یہ رفع صوت ہے، یہ تقدم نہیں ہے. ہم نے کوئی تقدم نہیں لیا بھائی. ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھے. ہم نے آپس میں جھگڑا کیا بھائی. کسی مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب میری ہے، تم کہتے ہو یہ کتاب میرا ہے. ہم نہیں کہتے حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہے، یا پیغمبر کو کہہ دو تم کچھ کرو یا نہ کرو. آپس میں ہم نے آپس میں چلایا. یہ رفع صوت ہے کہ یہ اس آیت اس کو شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ تم اس طرح نہ چلایا کرو ان کی بارگاہ میں؟ نہیں، کبھی شامل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تقدم اختیار کیا ہے یہاں پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلانا. اوکے بھائی صاحب، یہ اس کو کہتے ہیں مکابرہ. اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مکابرہ. یعنی اس آنکھ میں آنکھ کے ڈال کے دیکھو اور بولو کہ آپ کی قمیض جو ہے یہ بلو نے، آپ کی قمیض میرا قمیض کیا رنگ ہے بھائی؟ کیا رنگ ہے اس قمیض کا؟ بولو، قمیض کون سا رنگ ہے میرا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے نا. وہ مکابرہ یہ ہے کہ یہ سفید ہے، آپ آنکھ میں آنکھ کے ڈال کے کہہ دو کہ آپ ننگے ہو، یا آپ کا قمیض جو ہے وہ لال رنگ کا ہے نا. یہ تو سب کو پتہ چل گیا نا. اب آپ سے گفتگو نہیں ہے بھائی، ختم ہے جی، ختم. بس آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ختم ہے بھائی. سب کا وقت ہم ضائع نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک ہے نا. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ ضد کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ آپ کے نزدیک جو تصور ہے ابو بکر عمر کا، وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہی. آپ کو تعصب، آپ حق کو مانیں، قرآن کی تصدیق کریں، حدیث کی تصدیق کریں.
ٹھیک ہے نا. تو آپ اس قرآن کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے ایک اور معنی نکال دیں جو آپ کے اپنے مفاہیم، جو آپ کے ذہن میں تعصبات آپ کے ذہن میں اس کے موافقت میں ہو، یا آپ کی اپنی مشکل ہے. توبہ جی توبہ، اللہ معافی دے. دیکھیں یہ کیسا کوئی معاملہ ہے کہ ہمارا شیعہ دوست یہ صحیح بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی سنت والجماعت کے ہمارے علماء آتے ہیں تو وہ ایمانداری سے آ کے تو بیٹھ کے تو جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں. اور یہ سوچئے کہ جو اگر سنت والجماعت کے کوئی عام لوگ ہیں، جو سادے سادے لوگ ہیں، اگر انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں یہاں آ کے شیعہ کے سامنے بے بس لاچار مجبور ہو گئے ہیں، اور جناب ابو بکر جناب عمر سے اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، دیکھیے کہ وہ معصوم بھی نہیں مانتے جناب ابو بکر جناب عمر کو، اور جب ان کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو بھی نہیں مانتے. تو اب ایسے شخص کو ہی شیعہ دوست کہتا تھا کہ ایک ڈھیٹ انسان کہا جاتا ہے. تو جو جب ڈھیٹ انسان بن جاتا ہے تو وہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جھوٹ بولنے کے بعد رحمتیں اس پہ اللہ نازل کرتا ہے یا لعنت نازل کرتا ہے؟ تو جو شخص جو لعنت کا حقدار ہو جائے گا تو کیا جب نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ یہ ایک موٹے موٹے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں انسانوں کے لیے. تو میرے حساب سے جتنے علماء آتے ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں پہ جس سے مسٹیک ہوئی ہے اس کو اگر مان لیں تو رستے پیدا ہو سکتے ہیں، آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس امت کے جو سادے سادے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اہل بیت کی مخالفت کرتے کرتے اور صحابہ کرام کا دفاع کرتے کرتے سنت والجماعت کا بحری بیڑا ڈوبتا چلا جا رہا ہے. اور اگر اہل بیت کی مخالفت کرنے سے کسی کا بحری بیڑا اس دنیا میں تر بھی گیا تو میرے حساب سے قیامت والے دن وہ کیا منہ دکھائیں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایسے علماء جن کا مشن ہی یہی ہے کہ یہود و نصارہ نے جو امینڈمنٹ کی ہے، جو چیزیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن، تو ان میں جتنی کچھ انہوں نے ملا دی ہے ان کو وہ مانتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے تشہیر کرتے رہتے ہیں. بھلے اس میں مفتی فضل احمد چشتی ہے، وہ بھی جھوٹوں کا آئی جی ہے، اس نے بھی کبھی کوئی خدا خوفی نہیں کی ہے، وہ ویسے وہ کرتا رہتا ہے بخیا کنی. کس کی؟ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں جہاں پہ بھی کوئی فضائل آ جاتے ہیں اہل بیت کے تو وہاں پہ وہ بخیا کنی اسے یاد آ جاتی ہے اور اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتا ہے. وہ لوگ وہ جو بالکل کم ظرف لوگ ہیں اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو وہ گالیاں دیتا رہتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے، وہ کسی چیز کو بھی محسوس نہیں کرتے اور جناب جی اس کے اوپر 10-10 روپے پھینکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی بالکل ہم فلاح پانے والے ہیں. اور انتہائی خطرناک کام ہے. ایک انسان بیوقوف ہو، پھر اوپر ان کے جو علماء ہیں، جو ان کے انسٹرکٹر ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں وہ جھوٹے ہوں. آپ دیکھیں صحیح نا کمبینیشن کیسا بن جاتا ہے. پھر یہ وہی لوگ بن جائیں گے جن کو بدھ والے دن بھی اگر جمعہ پڑھا دیا جائے تو یہ جمعہ پڑھ لیں گے. تو یہ خطرناک ٹیمیں بنتی جا رہی ہیں. اللہ معافی دے. ہمیں ویسے اپنے ارد گرد نگاہ رکھنی چاہیے. جو کوئی صاحب عقل ہو، جس کے اندر کوئی شعور ہو، اس کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور لیکن اگر بے وقوفوں کا انبار ہو تو وہاں پہ آپ کوئی مسئلہ چھیڑ دیں گے تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا فساد، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دوستو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں نئی کوئی ویڈیو ایسی لاؤں کہ جس میں تاکہ ہمارے جو سادے سادے لوگ ہیں اس امت میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سادی سادی امت ہے، تو اس میں جو سادے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے. دوستو انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں. بہت شکریہ.